बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह की फजल से आज हम 16वां पारा शुरू करेंगे। 16वें पारे में सूरह कहफ के आखिरी 3 रुकू, सूरह मरियम मुकम्मिल और सूरह तौहा मुकम्मिल है। सूरह कहफ में 4 फितनों और आजमाइश का जिक्र है और जान और फितने का, माल का फितना, इल्म का फितना और इख्तिदार का फितना। पिछले जुज़ में हमने असहाबुल काफ की हिस्सा पढ़ लिया था जिसमें मजहब का फितना और जान का फितना था, बादुल मौत का, कि अल्लाह ताला ने बताया कि मरने के बाद वापस जिंदा होना है और अल्लाह ताला ने जिंदा करके भी दिखा दिया था। और ये भी बताया था कि मजहब का जो फितना था कि कितना भी चाहे लोगों की अक्सरियत हो, मेजॉरिटी हो, अगर तुम कुछ चंद यंग लोग भी हो तो अपने मजहब से नहीं फिरना। फिर इसके बाद माल का फितना था, 2 बाग वालों की गुफ्तगू का अल्लाह ताला ने बता दिया था। और फिर उसके बाद जो है अब जो है इल्म का फितना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र का किस्सा शुरू हो रहा है जो हो चुका है, अब उसको कंटिन्यू करेंगे। और फिर उसके बाद जो इख्तिदार का फितना, जुल्करनैन का किस्सा अल्लाह ताला ने बताया है। और इसीलिए देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयत याद कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो ये दज्जाल का फितना क्यों? क्योंकि दज्जाल जब आएगा तो वो अपने आप को खुदा कहेगा, वो हर एक को जो उसको नहीं मानेगा और अल्लाह पे ईमान लाएगा वो उनको मारेगा। और उस वक्त दज्जाल के पास ये चारों फितने होंगे, मजहब का फितना, जान का फितना, माल का फितना, इल्म का फितना, इख्तिदार का फितना। क्योंकि वो जब चाहे किसी को मार देगा, फिर उसको जिंदा कर देगा, उसके पास इतना माल होगा कि उसका इख्तिदार मशरिक से मगरिब तक होगा। वो जब चाहेगा बारिश करवा के ज़रख़ेज़ ज़मीन बना देगा। और तो इस तरह की वो लोगों को भटकाएगा। तो हम जब ये सूरह कहफ पढ़ते हैं तो हमको इतने इम्प्रेस हम हो जाते हैं कि मतलब हमको पता चल जाता है कि देखिए इसमें कितने फितनों की बात है। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है सूरह कहफ पढ़ने के बाद कि इन सब कोई भी सारी चीज़ों की जो कुंजियां हैं, इख्तिदार, इल्म, माल, जान, सब कुछ जो है, इन सब के खजाने की कुंजियां अल्लाह के पास है। और अल्लाह जब चाहे जितना चाहे जिसको चाहे दे और जब चाहे जितना चाहे किसी से ले ले। तो सूरह कहफ पढ़ने से ये बार बार रिमाइंडर होता है कि भले अगर दज्जाल के पास ये सब चीजें हो, नो प्रॉब्लम, अल्लाह ताला ही की इज़्न से वो करेगा। तो हमको अपना ईमान नहीं छोड़ना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको दज्जाल की फितनों से महफूज रखे। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। वो कहने लगे, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा हरगिज सब्र नहीं कर सकते? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से हद उज़र को पहुंच चुके हैं। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास, आकर उनसे खाना तलब किया तो इन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। अभी हम यहाँ देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर इसके बाद मैं आपके किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से हद को पहुंच चुके हैं। अब ये क्या बात हो रही है, मैं जरा सा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ जो पिछले पारे में था। यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र का बात हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खुतबा देने के लिए खड़े हुए थे। आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे बड़ा आलिम कौन है? आपने जवाब दिया मैं। तो इस पर अल्लाह ताला ने इनकी सर्जिश की, इन्होंने इल्म की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ क्यों ना की?
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی حضرت خضر. پھر پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے ملے اور ان کے ساتھ سفر پر نکلے. پھر پہلا واقعہ پیش آیا کشتی توڑنے کا، پھر دوسرا واقعہ لڑکے کو قتل کرنے کا. اب یہ واقعہ یہاں پر یہی کنٹینیو ہو رہا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا. کس نے؟ حضرت خضر کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہمراہ رہ کے ہرگز صبر نہیں کر سکتے. تو یہ وہ بات چل رہی ہے. اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس، آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا. دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا. کس نے؟ حضرت خضر نے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے. اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان. تب حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہوا تو حضرت خضر نے کہا اب آپ کے میرے ساتھ سفر کنٹینیو نہیں کر سکتے. اور اگلی آیات میں حضرت خضر نے ان واقعات کی حقیقت بتائی. اور ریزن کیا تھا ان باتوں کی حقیقت بتانے کے لیے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ لیں کہ علم میں نبوت اور ہے جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی اور جس سے انہیں نوازا گیا تھا، اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت حضرت خضر کو دیا گیا ہے، اور اسی کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے، یعنی بچے کو قتل کرنا. اور تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے. تو حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت خضر کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں. حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی تھی جو ایک عام انسان کو اجازت نہیں. جیسے دیکھیے جان نکالنا بغیر کسی عذر کے ہم کو الاؤڈ نہیں ہے، مگر ملائکہ ملک الموت کا کام ہی یہی ہے، ان کی اس پر پوچھ گچھ نہیں ہے کیونکہ وہ تو آ کے روح نکال لیتے ہیں، مار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو تکوینی عمل کہتے ہیں، اس کے تکوینی امور امر تو یہ ملائکہ کرتے ہیں. تو حضرت خضر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کام پہ لگایا تھا، تو اس لیے حضرت خضر نے کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ ہی کی اذن سے کیا تھا. تو اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ، اچھا میں آگے سوری پیج نہیں پلٹا ہے. اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر کے سے عاجز و پریشان نہ کر دے. یہ دوسرا واقعہ تھا جب انہوں نے بچے کو قتل کر دیا تھا. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے. دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا. دیکھیں جب باپ اگر بڑا نیک شخص تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 بچوں کو کس طرح سے حفاظت کی اور ان کے خزانے کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے رکھا تاکہ وہاں تک پہنچ جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر والدین نیک ہوں تو بچوں کا اللہ تعالیٰ خود کیئر کرتا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کا پرورش کرتا ہے، پالتا ہے. تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لے. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. دیکھیے یہاں پہ بتا رہے ہیں نا، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. تو اب جو ہے یہاں پہ ہم کو کیا پتا چل رہا ہے کہ 3 ایسے واقعات جو بیان کیے گئے جن کا ظاہر جو ہے وہ شر محسوس ہو رہا تھا، لیکن ان کی حقیقت کیا تھی؟ خیر تھی. حضرت خضر نمبر 1، حضرت خضر نے کشتی کا تختہ نکال کر پھینک دیا. بظاہر یہ کام کیا تھا؟ ظلم تھا، لیکن بادشاہ صحیح سالم کشتیوں کو غضب کرتا آ رہا تھا. اگر یہ کشتی سالم ہوتی تو بادشاہ چھین لیتا. گویا ایک تختہ ضائع ہو گیا لیکن پوری کشتی بچ گئی. اور یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بتانا مطلوب تھا کہ دیکھو تم کو یہ ڈر ہے حضرت موسیٰ کو کہ تم کو یہ ڈر ہے کہ یہ کشتی میں لوگ کیسے بچ جائیں گے، مگر تم کو ہم نے ایک تابوت میں ایک چھوٹے سے ٹوکری میں تمہاری ماں کے ذریعے دریا میں پھینکا اور تم یہاں سے اس کونے سے فرعون کے گھر تک پہنچ گئے. تم کو بھی تو بچانے والا میں تھا.
پھر نمبر 2، اس کے بعد ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. بظاہر یہ قتل تو ناحق تھا، لیکن حضرت خضر نے بتایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنی والدین کے لیے وبال جان بننا تھا. وہ اپنا بھی نامہ اعمال سیاہ کرتا اور والدین کو بھی پریشان کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمایا. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا، دیکھو تم نے بھی تو ایک خپتی تمہارے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، تو اس کا بھی تو کوئی خسارہ نہیں ہوا تھا. نمبر 3، اس کے بعد بستی والوں نے ان مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، اور حضرت خضر نے بستی میں ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی بغیر معاوضے کی جو بالکل گرنے والی تھی. تو حضرت خضر نے وضاحت کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کی وراثت ایک خزانے کی صورت میں دفن ہے. اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ بخیل بستی والوں کے ہاتھ میں آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دیوار تعمیر کروا دی تاکہ حقداروں کا ان کا حق مل جائے. آخر میں حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہے. تو دیکھیے تیسرے واقعے میں بغیر معاوضے کے حضرت خضر نے دیوار بنائی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کو بتانا تھا کہ دیکھو تم نے بھی تو بغیر معاوضے کے حضرت شعیب کی 2 بیٹیوں کو بکریوں کا پانی پلایا تھا، تم نے تو ان سے معاوضہ نہیں لیا تھا. تو یہاں پہ یہ ہم کو سبق ملتا ہے. اور اس سے کیا ہم کو سبق ملتا ہے کہ پورے سورہ کہف پہ رحمت کا پہلو بار بار آ رہا ہے کہ رحمت کے کیا پہلو ہو سکتے ہیں. نمبر 1، رحمت کی ظاہری شکل یہ بھی ہے کہ ہم پہچان جاتے ہیں کہ ہم کو مل جاتی ہے جو چیز ہم کو چاہیے ہوتی ہے. رحمت کی باطنی شکل کیا ہوتی ہے کہ ہماری پسند کی چیز چلی جاتی ہے مگر اس کے پیچھے خیر ہوتی ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا. اور تیسری شکل کیا ہوتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ تو نہیں ملتی مگر ایسی چیز ملتی ہے جو ہم کو ناپسند تھی. تو ان ساری مثالوں سے ہم کو کیا پتہ چلا کہ ہمیں حدیث سے بتاتی ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو فیصلہ بھی فرمائے وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور سورہ بقرہ میں فرمائے نا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رضا پر راضی ہونا سیکھ جائیں، آپ نے جو تقدیر بنائی ہے اس پہ راضی ہونا سیکھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ استقامت عطا فرمائے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں. اب جو ہے وہ تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو چوتھا قصہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ذوالقرنین کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اقتدار دیا تھا. تو پڑھتے ہیں، آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی، اسے ہر چیز کے سامان بھی عطا کر دیے تھے، عنایت کر دیے تھے. اور سببہ میں کیا آ جاتا ہے سامان میں؟ بادشاہت، لشکر، قلعے، سلطنت، سب کچھ خضر علیہ السلام خضر کے پاس تھا. تو سوری ذوالقرنین کے پاس تھا. تو مشرکین مکہ نے اس کا پس منظر تھوڑا سا بتاتی. مشرکین نے مکہ نے جو 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے متعلق بتائیں جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا. ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اقتدار اور وسائل عطا کر رکھے تھے، اور انہوں نے 3 سفر کیے تھے. پہلا سفر مغرب، دوسرا سفر مشرق، اور تیسرا سفر شمال کی طرف. تو ہم پڑھتے ہیں اب تینوں سفر کے بارے میں. پہلا سفر، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا. یہ سفر کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، یعنی مغرب کی طرف. تو اسے بتایا گیا کہ میڈیٹرینین سی، بحر روم کی طرف کی بات ہے، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا. تو یہ ایک آپٹک الوژن، جیسا سراب میں ریت پانی نظر آتی ہے وہ. اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، یہاں پر اختیار دیا کہ یا تو ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں یا ان کو بہترین روش. اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسے سخت تر عذاب دے گا. ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو پورا اقتدار دے دیا تھا، اور ان کے اوپر دسترس دے دی تھی، ان کا حاکم بنا دیا تھا، ان پر فتح نصرت سے نوازا اور اختیار دے دیا، چاہے تو ان کو قتل کر دیں یا قیدی بنا لیں، یا چاہے تو ان پر احسان کریں. یہ ہے اقتدار کا فتنہ، آزمائش. ان کے جواب میں پھر ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ان کے لیے عدل انصاف کیا، عدل انصاف کا معاملہ کیا، ظلم نہیں کیا. تو دیکھیے وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے. پھر آگے چلتے پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا، یعنی مشرق کی طرف.
اس کو کہتے ہیں مکران بلوچستان کا علاقہ، مگر بہت سارے ابھی تو اور مفسرین نئے نئے آئیڈیا سے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اس سے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، یعنی سورج سیدھا ان کے اوپر آتا تھا اور وہ لوگ جو ہے ان کے گھر ایسے تھے جن کے اوپر کوئی چھت نہیں تھا اور سرنگوں میں گھس جاتے تھے. تو یہاں پر بھی ان لوگوں کے ساتھ بھی ذوالقرنین نے بھلائی کا کام کیا، ایون دو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حاکم بنا دیا تھا. پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، یعنی تیسرا سفر شمال کا. یہ کہتے ہیں کہ کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے، جیسے ہم نے ابھی کہا کہ مفسرین اور علماء اور اسکالر جو ہے اب نئی نئی جگہوں کی طرف آ رہے ہیں، تو واللہ عالم. یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک بستی ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اس نے جواب دیا، دیکھیے اب جواب کو غور سے دیکھیں، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو. تو انہوں نے پیسہ نہیں لیا ان سے، انہوں نے اللہ تعالیٰ یہ بھی اقتدار کی دیکھیے آزمائش کی، انہوں نے آفر کیا، مگر وہ چاہتے تو لے لیتے، مگر انہوں نے کہا نہیں، میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف یہ مین پاور اور سپلائز دے دو مجھے، تو میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا. تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو. تو اب یہاں پہ دیکھیے تھوڑا سا یہ بھی پڑھ لیتے. بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں تو اب تیسری والی قوم جو تھی نا، اس پہ بھی ذوالقرنین نے دیانت اور نیکی اور خیر کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس بادشاہ اقتدار سے سرفراز فرمایا وہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جسے تم جمع کرو گے. تو انہوں نے وہاں سے ان کا اس کو ریجیکٹ کر دیا، ان کا پیسہ نہیں دیا. تو یاجوج ماجوج کی کثرت تعداد کی طرف اشارہ ہے اور یہ امت ان کی نسبت 1:1000 ہوگی، یہ بتایا گیا ہے. ذرا سا بتا دیتی ہوں، قرآن میں ان کا ذکر یاجوج ماجوج کا 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ کہف میں یہاں پر اور سورہ انبیاء میں آیت نمبر 96-97 میں. وہاں پر بتایا گیا کہ حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے آئیں گے. تو چند احادیث میں یاجوج ماجوج کے متعلق جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں. یاجوج و ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ جواب دیں گے لبیک و سعدیک. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کا حصہ نکال دو. حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں. یہ وہ وقت ہوگا جب خوف کی وجہ سے بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنا حمل کو گرا دے گی. آپ نے فرمایا تم میں 2 امتیں ایسی ہیں جس چیز سے بھی مقابلہ کیا جائے تو ان کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ ہیں یاجوج اور ماجوج. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں اور یاجوج ماجوج کی کثرت تعداد کی طرف اشارہ، اور یہ امت ان کی نسبت، یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یاجوج ماجوج کے اور ان کی اور ان دنیا کے لوگوں کے درمیان جو نسبت ہوگی 1 اور 1000، اور سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے بھی یاجوج ماجوج ہی ہوں گے. تو اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ سوراخ، بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. اس کے بارے میں حدیث کا میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ وہ ہر روز، یعنی یاجوج ماجوج، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ. وہ روز کھودتے ہیں مگر انشاءاللہ نہیں بولتے تھے تو وہ سوراخ بند ہو جاتا تھا. کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ خلا بند ہو جائیں گے اور یہ آسمانوں میں تیر پھینکیں گے
جو خون آلودہ لوٹیں گی. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی. اور یہ بھی آتا ہے حدیث کے مفہوم میں کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا. تو پھر کہا یہ صرف اب آیت نمبر 98 کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے. ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوجھ کر دے گا, یعنی جب وہ انشاءاللہ بولیں گے تو وہ زمین کو توڑ دیں گے. بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. کس کا؟ یعنی کہ قیامت کے دن کا. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گٹمٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا. بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سن کر بھی نہیں سکتے تھے. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے تھے کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 102 سے لے کے آگے تک کچھ اپنے سوالات کر رہے ہیں اور پھر ان کے جوابات بھی دیے گئے. وہ اعتراضات بتائے گئے ہیں جو کفار نے کیے تھے. دیکھیے پہلا کیا ہے, کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو, ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. اور حمایتی کون سے؟ جن کو وہ اپنا خدا یہاں پر بنا لیتے تھے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے تھے کہ وہ ہمارا خدا ہے, دیگر صالحین ہیں, حاجت روا مشکل کشا ہیں, اس طرح شیاطین و جنات جن کی وہ عبادت کی جاتی تھی. تو غیر اللہ کے پجاری کیا یہ سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے تو غیر اللہ کے پجاری کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت کریں گے؟ لائک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ان کی حمایت کریں گے یا صالحین ان کی حمایت کریں گے؟ نہیں, میرے عذاب سے وہ نہیں بچ سکیں گے, یہ ناممکن ہے. یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. کہہ دیجئے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. اب یہ دیکھیے خسارے میں لوگوں کی بتا رہے اللہ تعالیٰ کون ہے. وہ ہیں جن کی دینوی زندگی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ تجلی, اللہ تعالیٰ ہم کو اس خوش فہمی میں نہ رہنا دے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں مگر وہ اصل میں برے کام ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا, اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے. بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. حدیث کا مفہوم ہے نا, پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے قیامت کے دن اتنے موٹے تازے آئیں گے مگر ان کا وزن مچھر کے پر سے بھی کم ہوگا. حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے, یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا. اللہم جعلنا منہم اللہم انی اسألوک جنت الفردوس آمین. کہہ دیجئے. اب یہ دوسرا ان کا اعتراض تھا, اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اعتراضی بتا رہے ہیں, اس کا جواب بھی نہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں. کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. وہ ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں اپنی علم محیط, اپنی حکمتیں, اپنی دلائل, یہ سارے اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں. انسانی عقلیں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر, بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہو, وہ سب سیاہی میں بدل جائیں تو قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن رب کی کلمات اور اس کی حکمتیں ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح فہم عطا فرما. آمین. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں. ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو, اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ سے آف کورس آپ سے ملنے کی, آپ سے ملاقات کرنے کی آرزو ہے, تو ہم کو بھی آپ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نیک اعمال کا پھر سے ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ 3 شرائط ہیں. عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے, چاہے کتنے بھی اعمال کر لیں, کتنے بھی ہاسپٹلس بنا لیں, کتنے بھی ریفیوجیز کو دے دیں, اگر ایمان صحیح نہیں ہے, عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, تو یہ اعمال کی قبولیت میں نہیں آتا ہے. نمبر 2, اعمال کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اعمال میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, نیت میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. پھر نمبر 3,
اعمال جو ہے وہ سنت کے قرآن اور حدیث کے مطابق ہونے چاہیے. اگر بدعت اس میں شامل ہو تو پھر وہ بھی نہیں قبول ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کی ہم آرزو رکھتے ہیں, آپ کے دیدار کی آرزو رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ سورہ کہف یہاں پہ ختم ہوئی. اب سورہ مریم شروع ہو رہی ہے. سورہ مریم ہم شروع کرتے ہیں. سورہ مریم مکی ہے اور اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. اور اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے, اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورہ مریم رکھا گیا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقائد کا بیان ہے. عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی بطن سے پیدا ہوئے, نہ تو وہ 3 میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں. اس کے ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ ہجرت حبشہ کے واقعات میں اس کو بالکل ہی شارٹ بتا رہی ہوں. ہجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے مصائبین اور عمرہ کے سامنے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو ان کے سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی. یہ سارے کرسچن تھے. اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یہ سب ایک ہی مشل کی کنیں ہیں. تو اس کی خاص بات تھی سورہ مریم کی. تو یہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. شروع کرتی ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد, یہ حروف مقطعات میں سے ہے. یہ ہے تیرے رب پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. حضرت زکریا کون تھے؟ حضرت مریم کے خالو تھے, اور حضرت مریم کے کفیل اور نگران ہونے کی سعادت بھی ملی تھی, ان کی ٹیک کیئر کرنے کی. حضرت مریم کے محراب میں وہی حضرت مریم کا سامان پہنچایا کرتے تھے, اور بہرحال انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس پہلے ہی سے کھانا اور بے موسم پھل ہوتے ہیں, تو انہوں نے حضرت مریم سے اس کے متعلق پوچھا. تو حضرت مریم نے بلا تکلف کہہ دیا عند اللہ, اللہ کے پاس سے. تو یہ سن کر وہ فوراً خیال آیا کہ اللہ تو خرق العادت امور پر قادر ہے, کیوں نہ میں اپنے لیے دعا کروں کہ مجھے بھی شرف قبولیت حاصل, شاید مجھے بھی شرف قبولیت حاصل ہو جائے. تو اب ان کی دعا کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے, لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. دیکھیے کبھی کتنی یقینی ہے اس بات میں کہ لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. ہم بھی کتنی دعا کرتے ہیں, ہماری دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں, پھر بھی ہم کو وہی دعا نظر آتی ہے جو قبول نہیں ہوئی. مجھے اپنے مرنے کے بعد, اب کیا دعا کی انہوں نے, مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے, میری بیوی بھی بانجھ ہے, پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو. میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, حضرت زکریا نے فوراً جب اللہ تعالیٰ کی سب کرامات دیکھی تو ان کو بھی دل میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کر سکتا ہے تو مجھے بھی کوئی وارث دے سکتا ہے. تو یہاں پر تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ اللہ سے دعا مانگی اور وراثت کے لیے, وارث کے لیے. تو یہاں وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں تھی بلکہ علوم نبوت کی وراثت, کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوا کرتی ہے. انبیاء کرام جو بھی تھوڑا بہت مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے, وراثت نہیں. تو ترمذی کی حدیث ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب بھی تم دعا کرو اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پکا یقین ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے آپ پہ پورا ایمان ہو اور آپ سے کمپلیٹ قبولیت کا یقین ہو. آمین. اب یہاں پہ دیکھیے دعا کی قبولیت کے بارے میں آ رہا ہے. نیکسٹ. اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے, ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا. اب دیکھیے دعا فوراً قبول ہو گئی, دعا فوراً قبول ہو گئی. اور ناٹ اونلی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ بیٹا عطا کریں گے بلکہ اس کا نام بھی بتا دیا. یہ کیا تھا پچھلا
زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرا رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں. اب دیکھیے پہلے جب دعا کی تھی جب ان کو پتا تھا انہوں نے اپنے بڑھاپے کا وہ کر کے کیا تھا کہ میرے بال سفید ہو گئے, لیکن اب جب دعا قبول ہو گئی تو اب ان کے دماغ میں آیا کہ اب کیسے ہوگا. تو اب یہاں دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو اب دیکھیے ملحوظ رکھا کہ یہ اسباب دیکھا کہ اب میں بوڑھا ہوں, میری بیوی بانج ہے, اب میں اپنی ضعیفی کی طرف پہنچ گیا کہ میرے پاس بیٹا کیسے ہوگا, میری بیوی بانج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ہم بغیر اسباب کی بیٹا عطا فرمائیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو کن فیکن جب کہہ دے تو ہو جاتا ہے. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح کا ہو چکا ہے, تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے, اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. اب اپنے آپ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت زکریا کو, دیکھو اپنے آپ کو دیکھو, تم تو کچھ بھی نہیں تھے پھر میں نے تم کو پیدا کیا. کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے. ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا. اس زمانے میں اس شریعت میں روزے جو ہیں نہ بولنے کے ہوتے تھے, اب نہیں ہے ہماری شریعت میں. اب زکریا علیہ السلام اپنے ہجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. اے یحییٰ, اب حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے بات کریں, اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے, اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی, اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی. وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا, وہ سرکش اور گناہگار نہیں تھا. دیکھیں کتنی پراپرٹیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ہم کو بھی ایسے ہی پراپرٹیز عطا فرما, آمین. اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائی جائے گا. دیکھیے یہ 3 دن جو ہے نا, یہ 3 مواقع انسان کے لیے سخت وحشتناک ہوتے ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کی رحم سے جب باہر آتا ہے, نمبر 2 جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے, اور نمبر 3 جب اسے خبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی ہے اور امان ہے. سلامتی کیا؟ امن, سکون, پیس. تو ان تینوں وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ ان تینوں دنوں میں اس پر سلام ہے. اب جو ہے یہاں پر میں تھوڑا سا بتاتی ہوں, نیکسٹ جو شروع ہو رہا ہے اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر, جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آ گئی. جب ان کو پیریڈ شروع ہو گئے تھے تو وہ چھپ گئی تھی, پردہ ڈال دیا تھا انہوں نے. تو حضرت مریم کا, حضرت عیسیٰ کی, اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے, اور عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ بیٹے نہیں تھے. اور پھر جو ہے اگین یہاں پر بھی جو ہے نا بتایا جائے گا کہ اسباب, اللہ تعالیٰ اسباب کا کوئی پابند نہیں ہے اور اس کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پھر جس طرح سے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے, بالکل ہی امپاسبل لگتا تھا, اسی طرح بتائیں گے کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی مرد کے کس طرح سے وہ پیدا ہوئے. ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا. یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا خاصیت ہوں, تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بد کردار ہوں. تو یہاں بھی دیکھیے اسباب کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کام کر سکتا ہے. ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت سے, یہ تو طے شدہ بات ہے. بس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی چھپ کے سارے لوگوں سے. پھر درد زار اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا, بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. اب مر گئی ہوتی کیوں بولا حضرت مریم علیہ السلام نے, کیونکہ ایک تو درد زار کی شدت تھی ان کو, پھر ان کی لیبر پینس تھے, تنہائی اور بے کسی تھی, اکیلی چھوڑ کے چلی گئی سب کچھ,
خوراک اور دیگر چیزوں کا فقدان نہیں تھا، حتیٰ تک پانی بھی نہیں تھا، اور سب سے زیادہ کیا پریشان کن بات تھی کہ بدنامی اور رسوائی کا تصور ان کو کھائے جا رہا تھا. کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی. اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی، یہ بھی فرشتہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل تھے، کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. دیکھیے پانی کا انتظام کر دیا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. تو کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے. دیکھیے ابھی پھر یہ روزے کا ہے، بات نہیں کرنے کا. میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی. سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بد کردار تھی. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ عطا فرمائی تھی یہ بات کہ وہ اپنے جو گود کے بچے تھے وہ بات کرنے لگے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت جو ہے جب ان کی طرف اشارہ کیا گیا تو صفائی دے دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ رب العزت کی نبی، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب دی ہے. اور پھر اس طرح سے جو ان لوگوں کا سارا بہتان تھا نا، جب انہوں نے سنا تو میجورٹی لوگوں کا بہتان ختم ہو گیا. تو پڑھتے ہیں تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارے کیا. سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے. جہاں بھی میں ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں. دیکھیے ہر شریعت میں نماز اور زکوٰۃ مست تھی. اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا. دیکھیں یہاں بھی والدہ کہا ہے، والد نہیں، والدین نہیں کہا، کیونکہ ان کے والد تھے ہی نہیں. اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. یہ بھی وہی 3 دن کی بات آ رہی ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں تھی. یہ ہے صحیح واقعہ اس نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا. یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں. وہ تو بالکل پاک ذات ہے. وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں یہاں پر، میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راہ ہے. اب کیا ہوا کہ ہے نا جتنے لوگ وہاں پر تھے ان میں ہے نا پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے. بس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے. تو یہ فرقے کون لوگ تھے کیا اختلاف کرنے لگے تھے یہ بتایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا کہ احزاب فاختلف الاحزاب. یہ احزاب یہ فرقہ کون تھے یہ اختلاف کرنے والے؟ تو مفسرین کا ہے کہ اہل کتاب کی فرقے جیسے خود عیسائیوں کے فرقے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا. یہود نے کہا کہ وہ جادوگر اور ولد زنا ہیں. نصارہ کے جو تھے ان کے جو خاص ایک پروٹونسٹ تھے وہ فرقے، انہوں نے کہا وہ عین اللہ ہیں. کیتھولکس جو ہیں کرسچن کے، انہوں نے کہا کہ ثالث ثلاثہ یعنی 3 خداؤں کے میں سے تیسرے ہیں. اور تیسرے فرقے یعنی آرتھوڈاکس جو ہیں انہوں نے کہا وہ اللہ ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے اختلاف کیا، مگر سارے جنہوں نے اختلاف کیا ساری شرک میں تھے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے قیامت کے دن. کیا خوب دیکھنے و سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو انہیں اس رنج افسوس کے دن، کون سا دن؟ یوم الحسرت، یوم الحسرت کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا. تو یوم حسرت کے بارے میں بتاتی ہوں. روز قیامت کو یوم حسرت کہا یہاں پر اس لیے کہ اس روز سبھی حسرت کریں گے. بد کردار حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتی، اور نیکوکار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کمائی. حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے اور جنتی جو ہے جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو اس میں میں حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں
کہ جب قیامت کے دن جب صحیفے لپیٹ دی جائیں گے اور اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا. جنتیوں دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. پھر ان کے سامنے سے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، اب موت نہیں آئے گی. اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ اے دوزخیوں تمہارے لیے دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی. تو وہ حسرت کریں گے موت کی اس دن. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی چیز سے بچا کے رکھے، آمین. تو انہیں اس حسرت روز حسرت کے دن سے کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے. خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہوگا سب کے وارث، اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے. اس کتاب میں اب یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب نیکسٹ شروع ہو رہا ہے. یہ یہاں سے لے کر فیو آیات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، وہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے ان کے باپ جو عازر تھا، وہ جو ہے بت بناتے تھے، بت تراشی کرتے تھے، بت بناتے تھے اور بتوں کو بیچتے تھے. ان کا بزنس بھی بتوں کا تھا اور پھر اس کے بعد ان کی پوجا بھی کرتے تھے. مگر حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت توحید اپنا بتا دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. تو اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں گے، نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکے. میرے مہربان باپ، اب دیکھیں کتنی اچھی طرح سے پیار سے وہ اپنے باپ سے نیکسٹ فیو آیات میں دیکھیں ہر بات میں وہ جو ہے اپنے باپ سے اتنی پیار سے بات کرتے. میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا. پھر دیکھیے میرے ابا جان، اب شیطان کی پرستی سے باز آ جائے. شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے. ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. اب دیکھیے حضرت ابراہیم کتنی ہمدردانہ انداز اور پیار سے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے باپ نے کیا جواب دیا؟ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، سنسار کر دوں گا. جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہے. اب دیکھیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت بتا رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح سے جواب دیا کہ اگر وہ ان کے بتوں کی طرف نہ آئے تو ان کو سنسار کر دیں گے اور گھر سے نکال دیں گے. اب حضرت ابراہیم کو جانا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا، خاندان کو چھوڑنا پڑا. کہا اچھا تم پر سلام ہو، تو کتنے آرام سے انہوں نے سلام کیا ان کو. اچھا تم پر سلام ہو، پھر میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر ہر درجہ مہربان ہے. اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کرتا رہوں گا. مگر پھر جب سورہ توبہ میں آیا کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا، تو پھر سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے نا کہ جب مشرکین پر مغفرت کی دعا نہیں کرنا ہے تو پھر حضرت ابراہیم نے اور ان کی مغفرت، پھر اس کے بعد جو ہے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دی تھی. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا. وہ اتنے ثابت قدم تھے اپنی بات پر. جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں، اب دیکھیں کتنا انہوں نے قربانی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، گھر چھوڑا، بار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی. تو سب محبتوں کو چھوڑ چکے تھے، ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا. دیکھیں حضرت اسحاق بھی دیے، حضرت یعقوب بھی، اس سے کتنے سارے نبی پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی انہیں کی لینیت سے پیدا ہوئے. پھر حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، حضرت اسماعیل سے ہمارے آخر زمین ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا.
اس قرآن میں اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور یہاں پہ چار انبیاء کا ذکر آئے گا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا۔ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کی جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اب دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا۔ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ہم کو کیا سبق حاصل کرنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح قریب ہو سکتے ہیں؟ تو حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کیے میں نے، ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی فرض اللہ کو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے، اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کا پھر آگے ذکر آ رہا ہے۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کری، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا۔ دیکھیں نماز اور زکوٰۃ پھر سے ہر شریعت میں ہے، مگر کیا خاص بات بتائی گئی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ تو اس آیت میں دو باتیں معلوم ہوئی، اصلاح اور دین کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، پھر بتدریج اس کا حلقہ وسیع کرنا چاہیے، اور یہی سب پیغمبروں اور صالحین کا دستور رہا ہے۔ اور نمبر 2، نماز اور زکوٰۃ ایسے اہم ارکان اسلام ہیں جن کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہو۔ تو نماز کیا کرتی ہے؟ نماز میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کیا چیز کون سا رکن ہے؟ جو سجدہ ہے، جو اللہ سے بالکل قریب کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بتاتی ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، نماز قربت کا ذریعہ ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حضرت اسماعیل کی طرح اپنا پسندیدہ بندہ بنائیے، اور ہماری اولادوں کو بھی اور ہماری زوج کو بھی ایسا بنائیے کہ ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہیں، اور اس پہ استقامت عطا فرمائیے، آمین۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ کی رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے روتے روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے ہیں۔ دیکھیے ان لوگوں کا کتنا خوشی و خضوع تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو روتے روتے گر پڑتے تھے۔ یہاں پہ نماز کی اہمیت اور تعلق اللہ بتایا جا رہا ہے کہ ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن نماز ہے، جس سے ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ دیکھیے تعلق ہوگا تو اللہ سے پھر ہم روئیں گے نا سجدے میں، تعلق ہوگا تو ہم گڑ گڑائیں گے۔ تو یہاں پہ نماز کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کی ایک رکن ہے۔ اگر نماز چھوڑ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کا تعلق اللہ سے منقطع ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کافر ہو گیا، اور اسی لیے نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی بار بار تاکید آتی ہے، حتیٰ کہ نہ نماز نہ مریض کو معاف ہو سکتی ہے، نہ سفر میں، نہ میدان جنگ کے مختلف حالات میں۔ رک سکتے تو دی ہے شریعت نے، مگر نماز کو کسی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری بھی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کر دے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ دیکھیے ناخلف اللہ تعالیٰ نے بتایا، ناخلف بتایا اللہ تعالیٰ نے کن کو؟ جن کے میں دو پراپرٹیز، ایک تو نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نماز ضائع کرنے سے کیا مطلب ہے؟ صرف نماز چھوڑنا نہیں، جماعت سے نہ ادا کرنا، وقت پہ ادا نہ کرنا، سستی اور بے دلی سے ادا کرنا، بغیر سوچے سمجھے جلدی جلدی پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ربنا اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک، اللہ تعالیٰ ہم کو
حسن طریقے سے احسن طریقے سے بات کرنے کا طریقہ سکھا دیجیے آمین، اور اس میں استقامت عطا فرمائیں. بجس ان کے جو توبہ کر لیں. دیکھیے یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود ناخلف لوگوں کی جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. بجز ان کے جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا بھی سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. ہمیشہ والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورے ہونے والا ہی ہے. وہ لوگ وہاں کوئی لوگ بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے. ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی متقیوں میں سے بنا دے. اگین متقی کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اس کی رسپیکٹ سے ہم ان احکامات کو مانیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور ان چیزوں سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. اب یہاں پر کس کا کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی کہ وہ جلدی جلدی آئیں اور زیادہ آئیں، تو اس پر یہ آیت اتری تھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بغیر تیرے رب کے، یعنی حضرت جبرائیل بغیر اللہ تعالیٰ کے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہے. تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. وہ ان کی تسلی دے رہے ہیں کہ بھولے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ. آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے. تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی عبادت پر جم جا. کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر میں زندہ کر کے نکال. اب یہاں پھر سے ان کے اعتراضات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ، اور پھر ان کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا میں مر جاؤں، جب انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے، اور پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے. پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کی زیادہ سزاوار ہیں. پھر تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. وارد ہونے والا ہے یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ہے. یہ تیرے رب پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے. یہاں پہ پلسرات کے بارے میں ہے، میں ذرا سا بتا دیتی ہوں پلسرات کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ پلسرات کا کہ احادیث میں اس طرح بیان کی گئی کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا اور جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. تو یہی ہے کہ ہر کوئی وارد ہوگا. تو مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر ہی جائیں گے. کچھ تو پلک چھپکتے ہوئے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. یوں کچھ بالکل صحیح سالم اور کچھ زخمی تاہم پل عبور کر لیں گے، اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا. لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے. حدیث کا ایک مفہوم بتاتی ہوں مسند احمد کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پلسرات پر سوار کیا جائے گا. وہ اس کے دونوں کناروں پر سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے. وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت میں لے لے. آگے پڑھتے ہیں. تو تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. یہ تیرے پروردگار کی ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ. اب یہ دیکھیں دوسرا اعتراض ہے، بتاؤ ہم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے. دیکھیں سارا ان کو شاندار مجلسوں پہ اپنا گھمنڈ تھا. ہم تو ان سے پہلے بہت سی، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے
جو ہے انعامات کی جو فراوانی ہے، جو خوشحالی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، اور ہر نعمت اور خوشحالی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسی دولت اور مال سے لوگوں کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مومنوں کے لیے اس کا بالکل برعکس ہے کہ ہر آزمائش اور خوشحالی مزید ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ تو کوئی بھلائی اور نعمت ملے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور دکھ پہنچے تو صبر و استقلال کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، پر ہر حال میں صابر اور شاکر رہتے ہیں، اور یہ ہے ہدایت، اور ان کا ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صابر و شاکر لوگوں میں سے بنائے، اور یہ جو دارالامتحان ہے، جو جس دنیا میں جو سارا مال ہے، سب کچھ ہے، یہ تو بالکل بیکار ہے، ایک تو مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ مگر یہ لوگوں کو یہ اعتراض تھا، دیکھیں کہ کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے، یعنی اتنی ساری جماعتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، سمود، عاد، کتنی ساری، کہ ان کے پاس کتنے شاندار چیزیں تھی، شاندار عمارتیں بناتے تھے، پہاڑ کھود کے سب چیزیں بناتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے غارت کر دیا، جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھی۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا، اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں، باقیات الصالحات، نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ تو یہ سارے جو ساز و سامان ہے، جو محفلیں ہیں، وہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر۔ کیا چیزیں؟ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے باقیات الصالحات کے مختلف میننگ بتائے، مگر مختصر یہ ہے کہ جو بھی نیکی آپ کر رہے ہیں اس کو وہ باقیات الصالحات میں آ جاتی ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ اب یہ دیکھیے تیسرا اعتراض ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ اس کو میں بتا دیتی ہوں۔ شان نزول کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا والد عاص بن وائل، جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا، اس کے ذمے حضرت خباب بن ارد کا قرضہ تھا، جو آہن گیری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کام تو میں مر کر دوبارہ زندہ ہو جانے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا۔ دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور اولاد دیے تھے، اس کو اتنا فخر اپنے اوپر گھمنڈ تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں دوبارہ اٹھا جاؤں گا جیسا تم کہتے ہو، تو وہاں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا، تو وہاں میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس پہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضروری دی جائیں گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ دیکھیے وہ دو باغوں والوں میں بھی تھا نا کہ ایک باغ جس کا تھا اس کا پورا تہس نہس ہو گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے۔ کون؟ بت، اور جن کو بھی ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مشکل کشا جو بھی ہے، اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کی جمع کریں گے، اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ اب شفاعت کس کا ہوگا؟ شفاعت کے دو شرائط ہیں، دو پہلو ہیں، سوری ناٹ شرائط۔ ایک تو سفارش صرف اس شخص کے حق میں کی جائے گی جس نے اپنے آپ کو شفاعت کا مستحق بنائے رکھا۔ کیسے لوگ؟ جنہوں نے لوگوں نے شرک نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے رہے، ایک تو شرط یہ ہے۔ اور دوسرا سفارش صرف ان لوگوں کی کر سکیں گے، وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، اور یہی اللہ کا عہد ہے۔
تو اللہ رحمان نے بھی اولاد اچھا کیا تھا, کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے. ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے. دیکھیں اب یہاں پر جو ان کا جو کفر تھا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی اولاد. یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں. کیا وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے؟ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. اب دیکھیے شرک کے بارے میں حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا. گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے, حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا بچہ بناؤں. بخاری شریف کی. تو یہ ایکول ٹو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو. بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا. تو محبت پیدا کر دے گا. اس طرح سے میں اس کا ایک وہ بتاتی ہوں کہ حدیث کا مطلب بتاتی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. بس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادی کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے. بس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں اس کی قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. آمین. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں. کیا ان میں سے ایک بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا, شرک کیا, نبیوں کو قتل کیا, فساد پھیلایا, تو ان میں سے ہم نے کتنی جماعتیں تباہ کر دی. آج سب زمین کے اندر دبے پڑے ہیں. کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کے پاس کتنی دولت تھی, کون کس عہدے پر تھا, کون کتنا لاؤ لشکر رکھتا تھا. آج سب اللہ تعالیٰ کی حضور میں عاجز ہے. ہر ایک کا انجام یہی ہے. اس لیے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو جس چیز کی حصول کس چیز کے لیے حصول کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی وعالی من ماء البارد. اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی محبت کا, آپ سے محبت کرنے والوں کا, اور ایسے عمل کا جو پہنچا دے ہم کو آپ کی محبت تک. اے اللہ کر دے اپنی محبت بہت محبوب ہماری طرف, ہماری جان سے, ہمارے مال سے, ہمارے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. شکر الحمدللہ ہماری سورہ مریم ختم ہوئی. اب سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے. طٰہٰ سورہ طٰہٰ مکی ہے. اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں. سورہ طٰہٰ کا کچھ حصہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں اور کچھ اس کے فوراً بعد نازل ہوا. سب سے معتبر روایت یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں جب حضرت عمر ایمان لائے اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی, اور حضرت عمر اس سورے کی ابتدائی حصے کو سن کر مسلمان ہو گئے تھے جو ان کی بہن کے گھر میں تھے نا. تو اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا قصہ جمع کر دیا گیا ہے, ان کے بچپن سے لے کر وحی ملنے, پھر فرعون کے دربار میں معجزات, پھر مدین میں قیام, شادی, اس کے بعد بنی اسرائیل کی نجات, فرعون کا غرق ہونا, پھر اللہ کی طرف سے شریعت کا ملنا, قوم کا بچھڑے کی پوجا کرنا. ان تمام حالات کی تفصیل بتائی گئی ہے جو ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ ہے. تو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى.
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. توحا، یہ حروف یہ مقطعات ہیں. ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے آپ اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے تاکہ ہر انسان کے تحت شعور میں ہماری توحید کا جذبہ جو چھپا ہوا ہے وہ واضح ہو جائے. اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے جو اللہ کی راہ میں مشکلات اٹھا رہے تھے. تو سبق ہم کو اس سے کیا ملتا ہے کہ ہم کو بھی جو ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جو کبھی احکامات ہم کو مشکل لگنے لگتے ہیں تو اس کو مشکل نہ سمجھے، لیکن غور اگر ہم کریں نا اور ٹائم پاس ہو جائے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سی آسانیاں اور بہت سی ہمارے لیے رحمتیں اس میں موجود تھی. اس کا اتارنا اس کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر چیز پر ہے. اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک چیز سے پوشیدہ ہے، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر جس کو بھی بخوبی جانتا ہے وہی اللہ ہے جس کا سوا کوئی معبود نہیں. بہترین نام اسی کے ہیں، اسماء الحسنہ. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا انٹروڈکشن کرا دیا، اپنی ساری صفات بیان کر دی. اسماء الحسنہ حدیث سے صحیحہ میں 99 نام مذکور ہے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام، مگر ان میں سے 2 نام ایسے ہیں جو اللہ کے ذاتی نام ہیں. ایک تو اللہ بائی سیلف اور اللہ تعالیٰ کی ساتھی مخصوص ہے، دوسرا رحمان، اور کسی دوسرے مخلوق کے یہ نام نہیں ہو سکتے. تو میں نے ابھی ریسنٹلی اسماء اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کیے، تو جن آپ لوگوں کو بھی نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں. اگر اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا شارٹ اس رکوع کے بارے میں بتا دیتی ہوں. تو پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 24 تک ہے، حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز کرنے کا ذکر ہے. آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے. اب جو ہے وہ واپس مصر جا رہے تھے. دوران سفر انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی. جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا صرف میری بندگی کرو اور نماز قائم کرو اور میری یاد کے لیے. آخرت آنے والی ہے، اس کی تیاری سے غافل نہ ہونا. پھر اللہ نے انہیں کچھ نشانیاں بھی دی. فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو، اور عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. پھر کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اور گریبان سے ہاتھ باہر نکالا تو چمک رہا تھا. فرمایا یہ 2 نشانیاں ہیں اور ان کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کو اتر آیا ہے اور اسے سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دو. تو پڑھتے ہیں ہم. تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں. جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے. میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وہی کی جائے اسے کان لگا کر سن. بے شک میں ہی اللہ ہوں. دیکھیے وحدانیت، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، شرک کی نفی. بس تو میری عبادت کر، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. نماز کا اسی وقت جب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، نماز قائم رکھ. قیامت پھر آخرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو. بس اب اس یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو. ایسا شخص روک نہ دے. کمپنی کتنی امپورٹنٹ ہے، دیکھیے دوست اور کمپنی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو بری صحبت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بری صحبت سے، ہم کو، ہماری اولاد کو، نسلوں کو بری صحبت سے، بری دوستوں سے بچائے
اور ہم کو اس دنیا میں آخرت میں نیک اور صالح دوست اور رقیب عطا فرمائے، آمین۔ اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے جس میں ٹیک لگاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو اپنے معجزات کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتھر جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اب دیکھیے وہی لاٹھی ہے حضرت موسیٰ کے پاس۔ تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ معجزے نبی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے، معجزے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی لاٹھی جس سے وہ بکریوں کو چراتے تھے اس سے تو کوئی ازدہ نہیں بنتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ وہ معجزہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب معجزہ عطا فرمایا تو وہ لاٹھی جو ہے سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ اب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے دو معجزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ایک تو اژدہا بن گیا تھا، تو پہلا معجزہ جو ہے وہ جبروت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو جبروت کی صفت ہے اس کا اظہار ہے کہ جو فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا معجزہ جو کہ روشنی بن کے آ گیا، راستے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیے یہاں پر تو ہم نے بات پہلا رکوع ختم ہوا۔ دوسرا رکوع میں جب اللہ تعالیٰ نے بولا نا کہ فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے، اب موسیٰ علیہ السلام مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اب نیکسٹ جو آیات ہیں، آیت نمبر 25 سے 54 تک دوسرا رکوع ہے۔ اس میں جو ہے انہوں نے حضرت موسیٰ نے التجا کی کہ اے اللہ، جو ان کی فیمس دعا ہے، میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں روانی پیدا کر دے تاکہ لوگ میری دعوت کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ اس کام میں شریک فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرمائی اور فرمایا موسیٰ، ہم نے آپ پر پہلے بھی بہت سے احسانات کیے ہیں۔ آپ کو یہ پیدائش کے فوراً بعد فرعون کے ظلم سے بچایا، پھر آپ سے ایک قتل ناک ہو گیا تھا، تب بھی آپ کو فرعون کے انتقام سے محفوظ رکھا۔ اب آپ اور آپ کے بھائی ہارون جائیں اور فرعون کے پاس اس کو بڑے نرم انداز سے توحید کی دعوت دے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آیت پڑھ لیتی ہوں۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، اس کی میننگ کو ہم غور سے دیکھتے ہیں۔ کہ اے میرے پروردگار، رب اشرح لی صدری، کھول دے میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ یسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی دعا مانگی کہ میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اور تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ نے کیوں مانگا کہ میری زبان کی گرہ بھی کھول دے؟ تو ڈفرینٹ مفسرین کا اس میں وہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی شاہی محل میں زیر و پرورش تھے تو کھجور یا موتی کے بجائے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، جس سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ ابن کثیر سے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دو باتیں ہیں، ایکچولی تین۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابر اور متکبر بادشاہ ہے، بلکہ رب ہونے تک کا دعوی دار ہے، اور دوسرا میں کیسے اس کے سامنے جاؤں، اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس قوم کا ایک آدمی ایک خپتی مارا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر نکل گئے تھے اور مارا گیا تھا، تو اور جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ یعنی ایک تو فرعون کی عظمت و جباریت کا خوف تھا، اور دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعے کا اندیشہ، اور ان دونوں پر جو تیسری بات تھی زبان میں لکنت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔
اور حضرت بھائی ہارون کا کہا جاتا ہے کہ وہ ان سے 3 سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، مگر ان کی زبان بہت صاف تھی اور اچھی طرح سے وہ بات کرتے تھے. تاکہ ہم دونوں بکثرت، دعا مانگنے کے بعد پہلی بات کیا بتا رہے؟ تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تجھ پر، دیکھیں قبولیت ہو گئی، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی احسان، بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے. اب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ تسلی دلا رہے ہیں کہ تمہاری ساری دعائیں قبول ہو گئی، اور پچھلے سارے احسان بھی یاد دلا رہے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا اور کانفیڈنس آ جائے. جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. کہ صندوق جو ہے فرعون کے دروازے تک پہنچ گیا تھا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی. اور فرعون کی بیوی جو تھی وہ کتنی اس سے محبت کرنے لگی تھی. تاکہ تیری پرورش میرے آنکھوں کے سامنے کی جائے. یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور وہ شیر خوارگی کا عالم تھا اور دودھ پلانے والی عورتیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ دوسری دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حضرت موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا. چنانچہ دودھ پلانے والی عورتیں اور آیاؤں کو بلایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی. بالآخر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسی عورت بتلاتی ہوں جو تمہاری یہ مشکل دور کر دے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ وہ اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی، بلا لائی. جب ماں نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تدبیر اور مشیت سے کھٹاکھٹ دودھ پینا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ احسان بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کس طرح سے واپس تمہاری ماں کے ساتھ ملا دیا تھا تم کو. تو یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے. اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو. اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا جو خپتی کو جو مارا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا. غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا. پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا. پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا. تقدیر الہی سے اے موسیٰ تو آیا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس عمر میں تو یہاں آیا جب میں نے نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا، یعنی 40 سال کی عمر میں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب واپس آ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اذن سے آ رہے تھے جب حضرت موسیٰ کی عمر 40 سال کی تھی. اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. دیکھیے ذکر میں سستی نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا تھا. تو یہاں پر دیکھیے اب ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے پسندیدہ، ہم کیسی چیزیں کریں، کیا کریں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کرے. تو ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تو خاص بندے کون ہوتے تھے؟ جو قرآن والے ہوتے تھے. مسند احمد کی حدیث تو مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ہمارا بھی تعلق قرآن سے زیادہ ہو جائے، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جو قرآن کے ساتھ جڑے رہے اور اس میں استقامت عطا فرما، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں. تم دونوں فرعون کے پاس اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمرے لیے ہوئے جاؤ اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ. دیکھیے اتنا سرکش جبار تھا فرعون، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ نرمی سے سمجھاؤ. تو ایک دائی کا ہم ایز اے دائی ہم کو کیا سبق ملتا ہے
کہ ہم کو بہت ہی نرمی سے بات کرنی چاہیے، شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. دونوں نے کہا ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے. جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا رہوں گا. تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا رہوں گا. ایکسکیوز می فار یہ لائنز جو آ گئی ہے بیچ میں، آئی ڈونٹ نو کیسے آ گئی ہیں. ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے. فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر راہ سجا دی. دیکھیے اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون تو پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے بڑے اس سے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو رب بولتا تھا. تو حضرت موسیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ بتایا کہ وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت، اب فرعون تو نہیں بنا سکتا تھا کسی کی شکل اور صورت، خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر راہ سجا دی. اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے. اب اس نے یہ بولا کہ جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آخرت میں سزا ہوگی، تو اس نے نا اب سازش کرنے کی کوشش کی کہ ہے نا لوگوں کو بھڑکائے. تو اب انہوں نے بتایا کہ ہمارے اگلے زمانے جو ہمارے آبا اجداد تھے وہ تو ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کا کیا ہوگا، تاکہ پھر اگر موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو پھر وہ بھڑکا دیتا سارے لوگوں کو. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے اب دیکھیے دوسرا اللہ تعالیٰ کی کیا کوالٹی بتائی کہ اسی نے زمین بنایا، آسمان بنایا، آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے کیونکہ فرعون تو نہیں کر سکتا تھا. پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ. تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے. ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. کس نے؟ فرعون نے. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے. اب آپ یہاں ذرا غور کریں، اتنا عقل مند آدمی تھا، اتنا اقتدار تھا، علم تھا، سب کچھ تھا، پھر بول رہے ہیں کہ جادو کے ذریعے ہمارے ملک سے کون سا ایسا جادو ہے؟ آج تک ایسا کوئی جادو نہیں نکلا جو کسی کو کسی کے ملک سے باہر نکال دے. اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے. بس تو ہمارے اور ہمارے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم کسی اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھتے ہی جمع ہو جائیں گے. جشن دن کے کیوں حضرت موسیٰ نے کہا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پر جمع ہوں اور روشنی بھی ہو، تو سب کو صاف پتہ چل جائے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. بس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام اس طرح باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے. پھر دیکھیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی، کیونکہ ہر نبی رسول جو ہے وہ نذیر اور بشیر بن کر آئے ہوئے ہیں، ڈراتے ہیں کہ یہ برے کام چھوڑ دو ورنہ عذاب آئے گا اور سیدھے راستے پر چلو. تو پھر بشارت دیتے، تو پھر سمجھایا دیکھیں تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افسرا باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیامت کر دے. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات کری. بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورہ کرنے لگے. اب یہاں پر آلریڈی جو ہے تھوڑا سا جادوگروں کو شک ہو گیا تھا کہ اتنے کانفیڈنس سے جو حضرت موسیٰ آ رہے تھے، کیونکہ وہ تو وہاں کے سب سے جادو کے علم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور ان کے پاس تو بیسٹ آف بیسٹ جادو تھا. کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے.
باہر کرے اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کرے، تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر سب بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائے۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ اب جو ہے پورے کا پورا جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے نا، پورا جو ہے وہ سانپوں سے بھاگنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، اب حضرت اللہ تعالیٰ نے تو بتایا تھا نا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، تم جاؤ اور میری مدد ہے تمہارے پاس۔ تو ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر ہے ہوگا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ دیکھیے جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ جادو جو ہے وہ انسان کرتا ہے، معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہی لاٹھی ابھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس کب سے تھی، مگر اس سے تو کبھی ازدہا نہیں بنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں دیا۔ جادو جو ہے بہت گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کفر ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کو جہاں پکڑو وہاں مار ڈالو، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور جادوگر جو وہاں پر تھے نا، تو وہ تو پہچان گئے کہ انسانی، اب اتنا بڑا جو ازدہا دیکھا انہوں نے، وہ تو پہچان گئے کہ یہ تو انسانی کام ہے، کیونکہ وہ تو ماہر تھے، وہ تو جادو کے ماہر تھے۔ تو وہ جادو خود تو ماہر تھے، اور یہ تو واقعی معجزہ وہ سمجھ گئے، اس لیے سجدے میں گر گئے۔ اب آپ آگے پڑھتے ہیں کس طرح سے۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ دیکھیے صبح منکر تھے، شام کو اسلام لے آئے، اور کیسے ان کا دیکھیے ایمان بس ایک ملی سیکنڈ میں وہ فوراً بدل گئے، سجدے میں گر پڑے۔ کیونکہ یہاں پر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون نے جب دیکھا کہ وہ اژدہا جو ہے پورے سانپوں کو نگل گیا، تو وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کے شکر میں سجدے میں گر گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے۔ تو وہ دیکھ کر تمام جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے تو ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کیا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا۔ اب دیکھیں کتنا یہاں پہ ڈیسپریٹ ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، جبکہ اتنی اس کے پاس پوری ملکیت تھی۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کے تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کسی کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے، ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ دیکھیں نشانی آ چکی تھی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو جو کچھ کرنے والا تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیوی زندگی میں ہی ہے۔ دیکھیں ان کو بھی کتنا یقین آ گیا کہ آخرت میں جانا ہے، اور یہ جو فرعون ہے وہ آخرت میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف اس زندگی میں جو کچھ کرنا ہے وہ کرے گا۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا، اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا، اس کے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہوں گے، ہمیشہ کی والی جنتیں جس کے نیچے نہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص جو پاک ہوا۔ اب آیت نمبر 77 سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے 89 تک، اس میں کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جلدی کی تھی نا، عجلت پسندی، اس کے نقصان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی، اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرو، ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، یہ اگلے رکوع میں آئے گا۔ پھر اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے اور انہیں تورات عطا کرنے کا ذکر آیا ہے، اور انہوں نے نیکی میں جلدی، انہوں نے کیا کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کر دی تھی، جلدی کی اور مقررہ وقت سے پہلے کوہ طور پر چلے گئے۔
اس اجلت کا نقصان یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں آپ کی غیر حاضری طویل ہو گئی اور سامری جو تھا وہ گمراہی پھیلانے کا اس کو موقع مل گیا. اس نے بچھڑے کی ایک مورت بنائی اور اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ کا معبود یہ بچھڑا ہے. اور بچھڑے کی مورت نہ کسی بات کا جواب دے سکتی تھی، نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن پھر بھی اسرائیل کی بڑی تعداد نے اسے معبود مان کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی. کہا جاتا ہے 6 لاکھ تھے، اس میں سے خالی 15,000 جو تھے وہ حضرت موسیٰ کی اس مذہب پہ تھے، باقی سب نے بچھڑے کو پوجا کرنا شروع کر دی تھی. تو چلیے پڑھتے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل اور ان کے لیے دریا میں خوش راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کی آنکھ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر. فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کہ کچھ چھا جانے والا تھا. یعنی کہ سارے فرعون اور اس کے سارے جو لشکر تھا پورے کا پورا ڈوب گیا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا. دیکھیے دنیا میں بھی ان کو ڈبو دیا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور سیدھا راستہ نہ دکھایا. اے بنی اسرائیل دیکھو، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف سے کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. یہاں پہ اب بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان سارے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا. تم کو دشمن سے نجات دی، یعنی فرعون سے جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، لونڈیاں بناتا تھا، کتنا ظلم کرتا تھا. پھر کوہ طور سے دائیں طرف سے کا وعدہ کیا، مطلب تورات دینے کا، شریعت دینے کا. پھر من و سلوہ اتارا، تم ہماری دیوی پاکیزی روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، پہلے بتاتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے گا وہ یقیناً تباہ ہوا. ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر کیسا فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو بخش دوں گا. بے شک میں انہیں بخش دوں گا جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور عمل کریں اور راہ راست پر رہیں. راہ راست پر رہیں یعنی استقامت، جو ہدا ثم اهتدى، جس میں استقامت قائم رکھے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک عمل کرنے والوں میں سے بنا اور ہم کو اس میں استقامت عطا فرما. آمین. اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے، اب یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے جو اجلت کی تھی نا کہ حضرت موسیٰ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کون سی چیز لے آئی. کہا وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ سے واپس ملنے کا اتنا شوق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شوق سے ملنے کی شوق میں تیز رفتاری سے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی طور پر پہنچ گئے. سوال کرنے پر جواب دیا ہے کہ آپ کی رضا کی طلب اور اس کی جلدی تھی تو وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیے نبی اور رسول کا کیا ہوتا ہے ان کا کہ اپنی قوم کو اپنے آگے آگے وہ ان کے پیچھے ہوتا ہے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ نے اجلت دکھائی، جلدی جلدی چلے گئے اور وہ پیچھے ہی رہ گئے ان کی جو قوم تھی نا بنی اسرائیل. کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے. فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا، انہیں سامری نے بہکا دیا ہے. بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم والو، کیا تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ اب یہاں پہ جو ہے سامری کے بارے میں بتاتی ہوں. وہ جو ہے بنی اسرائیل کے کوئی ہمسائے کے قبیلے کا تھا اور وہاں پر جو ہے گائے کی پوجا کی جاتی تھی. تو اپرینٹلی مطلب ظاہری طور پر تو جب وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ آیا سامری تو وہ تو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں اس میں ایمان لایا ہوں، مگر وہ اس میں منافقت تھی. اس کے دل میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ پھر بھی رچی بسی چیز تھی کہ گائے کو ہے نا، گائے کو پوجا کرنا ہے. اور بنی اسرائیل میں بھی جو ہے بہت سارے لوگ فرعونی جو ہیں
جب بنی اسرائیل ان کے ساتھ رہتے تھے تو وہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے. تو ان کو بھی یہ ہوا کہ ہم بھی ایسی پوجا کریں جو ہم کو نظر آئے. تو وہ بھی جو ہے اس پہ راضی ہو گئے تھے جب سامری نے ان کو بہکایا تھا. تو سامری نے کیا کیا تھا, جب یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے سارا ساز و سامان لے کے, سارا زیور, تو اس نے ان کو کہا کہ اتنا سامان لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے, اس سے زیور بنا لیتے ہیں, اتنا وزن لادنے کی کیا ضرورت ہے, زیور بنا لیتے ہیں. اور سامری کو بنانا آتا تھا, وہ میٹلز کا کام کرتا تھا. تو سامری کو سارا زیور دے دیا. سامری نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھ میں اس نے, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے سمندر میں غرق کرنے کے لیے فرعون کو, تو سامری کو پتہ چل گیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کا, کیونکہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جہاں بھی قدم رکھتے جاتے تھے زمین پر, وہاں پہ ہری گھاس اگ جاتی تھی. اس نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی. اب اس نے کیا کیا, جب زیور کو ڈالا اس نے پگھلانے کے لیے, اصل میں اینٹ بنانا تھا, وہ اینٹیں بنانا چاہ رہے تھے وہ لوگ زیور سے پگھلا کر. تو اس نے کیا کیا, اپنی ہاتھ مٹی سے جو ہے وہ مٹی جو تھی وہ ڈال دی. اس سے کیا کیا, اس نے پھر یہ بنا دیا, بچھڑے کی مورت بنا دی. اور کیونکہ اس کے اندر جو بسا ہوا تھا گائے کی پوجا کرنا, وہ اس میں ابھر آیا. اور پھر اس نے اس میں ایسے ہولز بنائے جیسے بانسری سے آواز نہیں نکلتی, ہوا ایک جگہ سے جاتی ہے تو دوسری جگہ سے, تو اس میں سے گائے کی سی آواز آنے لگی. اور اس نے پھر کہہ دیا کہ یہی تمہارا معبود ہے, بنی اسرائیل کو کہہ دیا یہی تمہارا معبود ہے, یہی جو ہے موسیٰ کا معبود ہے. اور پھر جو ہے سارے لوگ اس میں 3 فرقے ہو گئے. میجورٹی جو ہے وہ اسی کو اور گائے کو پوجا کرنے لگی. اور ایک جو تھی تھوڑی سی اس میں جو پارٹی بن گئی تھی, وہ کہنے لگی کہ ابھی ہم اس کی کرتے ہیں, جب موسیٰ آئے گا تو ہم پھر اس کے اوپر چلے جائیں گے. اور ایک جو بہت ہی تھوڑے سے جو لوگ تھے 15,000 6 لاکھ میں سے, وہ حضرت موسیٰ کی پہ جمے رہے, ان کے ایمان پہ, ان کے مذہب پہ جمے رہے. اب حضرت موسیٰ جب آئے واپس تو اتنا غضبناک ہوئے, انہوں نے سوال کیا تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا, یعنی شریعت کا, تورات کا, تو میں اس کو لینے گیا تھا, کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم, یعنی 40 دن تم کو اتنی لمبی معلوم ہوئی, بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا. انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف نہیں کیا, بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا, اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے. پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا, یعنی بچھڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی. پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود, یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی. لیکن موسیٰ بھول گیا ہے. اور سامری نے دیکھی کتنا فساد پھیلایا, بولا کہ یہ بھی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کے بھی, اور موسیٰ جو ہے تم کو بھول گئے. کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا, کون, جو گائے کا بچھڑے کا جو مورت تھی, اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار تھا. اور ہارون علیہ السلام اب اپنی قوم سے باز پرس کرنے کے بعد اب حضرت موسیٰ جو ہے حضرت ہارون کی طرف پلٹے اور ان سے اب بات کرنے لگے. اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا, اے میری قوم والو, ابھی آگے آئے گا کہ میری قوم والے, اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے, تمہارے حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے, بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ. تو کیا کیا تھا حضرت ہارون نے, جب دیکھا کہ اب 3 پارٹیز بن گئی ہیں اور اب ان میں جو ہے اگر حضرت ہارون زیادہ بولیں گے تو ان تینوں میں لڑائی جنگ فساد شروع ہو جائے گا. تو حضرت ہارون نے حکمت اسی میں پائی کہ بجائے فرقہ بازی کرنے کی اور جنگ و جدال کرنے کے, حضرت موسیٰ کے آنے تک ویٹ کرتے ہیں. تو یہ بات ہوئی. انہوں نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اس کی مجاوز بنے بیٹھے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, اے ہارون, اب یہاں پہ دیکھیں دونوں بھائیوں کی بات, انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے نہ آیا, کیا تم بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا. ہارون علیہ السلام نے کہا, اے میرے ماں جائے بھائی. اب یہاں دیکھیے میرے بھائی بھی کہہ سکتے تھے, مگر اتنا غصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی جو غصے کی حالت دیکھ کے انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے ماں جا بھائی, ماں کا نام لے آئے تاکہ ماں کا نام سن کر ان کے دل میں تھوڑا رحم آ جائے. اے میرے ماں جائے بھائی, میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ. مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا, یعنی جو 3 بن گئے تھے نا پارٹیز, ان میں فرقہ بازی نہ ہو جائے, آپس میں جنگ جدال ہو جاتا. تو تو حضرت ہارون کو ڈر تھا کہ حضرت موسیٰ کو یہ بات بری نہ لگے. کہ کیا کہا کہ یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور
میری بات کا انتظار نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری, اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے حضرت موسیٰ. پہلے تو انہوں نے قوم سے پوچھا, پھر اس کے بعد اپنے بھائی ہارون سے پوچھا, اب سامری کی طرف پلٹے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو سامری دیکھیں کیا جواب دیتا ہے. اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی. یعنی کہ کیا چیز؟ وہی جو میں نے مٹی کی بات کی تھی. تو میں نے فرستادہ الہی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اسے اس میں ڈال دیا. اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی. دیکھیے شیطان نے اس کو بہکا دیا. کہا اچھا جا. اب حضرت موسیٰ کو تو پتا چل گیا کہ یہ اسی کی فساد پھیلائی تھی. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا, اچھا جا, دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا, اور ایک اور بھی وعدہ تیرے لیے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کے دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے. اب دیکھیے حضرت موسیٰ جو ہے وہ مورتی کو توڑ بھی سکتے تھے, مگر انہوں نے کیا کہ جلا کے دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے. کیونکہ کیا ہوتا ہے جب شرک پہ جب کسی کے اندر بسا ہوتا ہے تھوڑی سی بھی چیز, تو وہ جو ہے بھلے ٹکڑے لے کے پھر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود بحق صرف اللہ ہی ہے, اس کے سوا کوئی پرستی سے قابل نہیں, اس کا ان تمام چیزوں پر حاوی ہے. اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی باتیں وارداتیں بیان فرما رہے ہیں. یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں. اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لا دے گا. بھاری بوجھ کا تو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس کا, گناہوں کا, جس میں ہمیشہ رہے گا. اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بوجھ ہے, جس دن سور پھونکا جائے گا, اور گناہگاروں کو ہم اس دن کی وحشت کی وجہ سے جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس کی دن وحشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے. وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی صرف 10 دن ہی رہے ہیں. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں. ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے ہیں. اب دیکھیے ایک ہی دن رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کیا کہے گا ایک ہی دن رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ دیکھیے زندگی کیسی پہاڑ جیسی زندگی ہے, مگر یہ پہاڑ جیسی زندگی اس دن ایک دن کی لگے گی. اتنی تھوڑی سی زندگی کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. بہت تھوڑا وقت ملا ہے ہم کو, گزر جائے گا, واپس نہیں ملے گا. تو اس زندگی کی حقیقت وہاں جا کر ہم کو پتا چلے گی. ایک حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں سے کہیں گے تم کتنا دن ٹھہرے دنیا میں؟ وہ کہیں گے ایک دن. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ بس اس ایک دن میں اپنے رب کو کتنا راضی کر لیا کہ تم کو جنت ملی. پھر جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کتنے دن رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن. اللہ تعالیٰ کہے گا تم کتنے بدبخت ہو, تم اس ایک دن میں اپنے رب کو اتنا ناراض کر گئے کہ آج تمہارا ٹھکانہ جہنم بن گیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس ایک دن کی زندگی گزارنے کی توفیق, سوچ سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا, جس میں نہ تو کہیں موڑ تو دیکھے گا نہ اونچ نیچ. اب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. وہ لوگ کہتے تھے نا کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا, زمین کا کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے قیامت کے دن جو ہے پہاڑ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اور زمین جو ہے بالکل صاف, بالکل ایک دم چپاٹ ہو جائے گی, اور نہ تو جس میں نہ تو کوئی منہ موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ, یعنی بالکل اسٹریٹ ہو جائے گی. اور جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی, اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے, تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا. اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے دے, اس کی بات کو پسند فرمائے. جو کچھ اس کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے, مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے,
کمال عاجزی سے، کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا. اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا. اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرما، توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم پڑھیں گے نہیں تو ڈر کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو پرہیزگار بنا دے اور ہم کو سوچنے سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. بس اللہ شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے. تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. ہاں یہ دعا کر. تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اور سناتے تھے تو آپ جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے آتے تھے کہ کہیں کچھ سب بھول نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے پہلے وحی کو سنیں اور پھر اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی؟ ربی زدنی علما. دیکھیے ربی زدنی علما کہ پروردگار میرا علم بڑھا. ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکید حکم دے دیا تھا. اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکالوا دے تو تم مصیبت میں پڑ جائے. یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا. اب دیکھیں بھوکا اور ننگا، اور نہ تو یہاں پر پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے. تو دیکھیے جنت میں کیا کیا چیزیں تھی آشا سے. سب سے پہلے تو بتائے نہ بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا. بھوک کیا ہے؟ بھوک جو ہے وہ باطن کی ذلت ہے. اور ننگ کیا ہے؟ اوریانی وہ ظاہر کی ذلت ہے. اور پیاس کیا ہے؟ نہ پیاسا ہوتا ہے. پیاس کیا ہے؟ باطن کی گرمی ہے. پیاس باطن کی گرمی ہے. اور دھوپ کیا ہے؟ وہ ظاہری گرمی ہے. تو یہ چاروں چیز وہاں پر نہیں تھی. یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے سطر کھل گئے اور وہی اس کے پتے اپنے اوپر ٹاکنے لگے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس بہک گیا. بس اس کے رب نے نوازا اور اس کی توبہ قبول کی. ہم نے جز نمبر 8 میں ہم نے دعا پڑھی تھی نا. پھر حضرت آدم نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی یہ دعا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی. فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا. فلا یضل ولا یشقی. اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی. اب یہاں پہ دیکھیے جو میری یاد سے روگردانی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں تنگی رہے گی. تو اللہ کے کلام سے منہ موڑنے سے کیا ہوگا؟ اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہو جاتی ہے. یعنی قرآن سے بھاگ کر کوئی دنیا میں خوشحال زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اس کے لیے کیا ہوگا؟ پریشانیاں ہی پریشانیاں لائق ہوں گی. اور پھر کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اور کیا یہاں پر اتنی خوفناک دل دہلانے والی آیتیں. اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. دیکھیے قرآن جو ہے وہ روشنی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے کیونکہ دنیا میں روشنی قرآن ہے. اور قیامت کے دن ہماری آنکھوں کی جو روشنی ہوگی وہ قرآن سے ہوگی. اگر قرآن کو بھلا دیا تو روشنی بھی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور جو یاد کیا ہے اس کو برقرار رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. آمین.
وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا. تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج بھی تو بھلا دیا جاتا ہے. ہم ایسا ہی بدلہ ہر شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے. اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے. کیا ان کی رہبری اس بات میں نے بھی نہیں کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ہیئر کرتے ہیں مگر لسن نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں مگر ہمارا ویژن نہیں ہوتا. کتنی بستیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہاں سے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں پھر رہے، پھر بھی ان کو نہیں دکھتا کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اولن نہا اگر تیرے رب کے بعد پہلے ہی مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آج چمٹتا. دیکھیے ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک بات مقرر کی ہوئی ہے. انہوں نے بھی اتنا ستایا اور اتنی نافرمانی کی تو ان پر بھی عذاب آج چمٹتا. بس ان باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے. سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے. بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. اب یہاں پہ دیکھیں نماز کے اوقات کے بارے میں بات ہے. ایک تو صبر کرنے کے لیے کہا گیا ان باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے. ایک تو تسبیح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اذکار بھی اس سے مراد ہے، اور دوسرے جو ہے نماز کے لیے سورج نکلنے سے پہلے فجر اور اس کے ڈوبنے سے پہلے جو ہے عصر، اور رات کے مختلف وقتوں کی مغرب اور عشاء، اور دن کے حصوں میں جو ہے ظہر. بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. لعلک ترضی. تو مسند احمد کی حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں کہ اے اہل جنت، اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اسے پورا فرمائے. وہ عرض کریں گے کون سا وعدہ؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو منور نہیں فرمایا؟ یہ اس بارے میں ہے کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. لعلک ترضی، تو کیا اس کا بہت ہی ڈیپ میننگ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ تو تم کو بہت خوش کر دے گا، مگر ایکسٹریم الٹیمیٹ خوشی کیا ہوگی وہ اس حدیث کا مفہوم بتاتی کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ سے تم سے کہیں گے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اسے پورا فرما دے. وہ عرض کریں گے کہ کون سا وعدہ؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو منور نہیں فرمایا تھا، ہمارے میزانوں کو بھاری نہیں کر دیا، ہم کو جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ اسی دوران میں حجاب دور ہوگا، کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیض یاب ہوں گے. اللہ کی قسم، اللہ کے دیدار سے زیادہ اچھی چیز انہیں عطا نہیں فرمائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جس سے آپ راضی ہو جائے اور ہم کو اپنا دیدار نصیب فرما. آمین. اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمائش کی دنیا کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ انہیں اس میں آزما لیں. تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے. اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے. دیکھیے پھر سے اپنے گھرانے کے لیے نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے، یعنی استقامت. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھ سے روزی دیتے ہیں. آخر میں بول بالا پرہیزگاری کا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ اب یہاں پہ دیکھیے پھر اللہ پھر سوال کریں کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی. اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے تو اس پہ بھی وہ لوگ یقین نہیں رکھتے. اگر ہم ان سے پہلے ہی ان عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے تو ان کو کتاب بھیج دی، ہم نے تو ان کو یہ معجزہ دکھا دیا. یہ معجزہ کم نہیں ہے کہ کتاب ایسے شخص سے بھیجے اور تو ایسا شخص پڑھ رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے جو کہ امی تھا، جو تمہارے میں ہی پیدا ہوا، تم میں ہی پلا بڑا، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو لکھنا نہیں آتا، پھر وہ اتنی فصیح و بلیغ زبان عربی میں تم کو قرآن بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ساری دلیلیں بتا رہا ہے، سارے پرانے واقعات سنا رہا ہے جو کہ پرانی کتابوں میں بھی تھے اور جس کا اس کو پہلے سے پتا نہیں تھا. تو کیا ان میں اتنی عقل نہیں کہ یہ اس بڑے معجزے کو یقین کر لیں؟ اس کے اوپر کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو اور
ابھی ابھی خطاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم آ چکی ہیں تو پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ٹھیک ہے وہ انتظار کر لیں، قریب قیامت آ جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے ہم سے جو بھی غلطی ہو اس کو معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. خالی شرک یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو کسی کا بیٹا بنا دیں یا کسی اور معبودوں کو یا بتوں کو یا حاجت روا کو بنا دیں، مگر جو خفی شرک اللہ تعالیٰ جو ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، ہماری خواہشات بھی ہو سکتی ہے، مال بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی شرک سے جو چھپا ہوا ہے جو ظاہر ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے اور توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. بری عادات سے بچنے کی اور اچھی عادات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اہل باطل سے دور رہنے اور اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یا پروردگار عالم ہمیں روز قیامت میں سرخروح فرمائیے. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا. یا اللہ جہنم بہت بڑی بلا ہے، یا اللہ اسے محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ پل صراط پر استقامت عطا فرمانا. یا اللہ پل صراط پر پھسلنے سے بچانا. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو ڈھونڈ ڈالنا، ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرنا. یا الہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور ہمیں قیامت کے دن ہر تکلیف اور پریشانی سے بچانا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو تیرے عرش کے سائے تلے ہوں. یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہر اس کام کا اور اس شخص کی محبت جو تیری محبت سے قریب کرنے والا ہو. یا رب العالمین تو ہمیں برے کاموں، بری صحبت اور برے لوگوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ تم ہماری اولاد کو بھی اور اولاد کو بھی، نسلوں در نسلوں کو بھی برے کاموں، بری صحبت اور برے لوگوں سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دے، صالح صحبت عطا فرمانا. یا اللہ نیکی کے راستے میں ہمارے راستے آسان کر دے اور ہماری راہیں آسان فرما دے. یا رب العالمین تو ہماری حدود کو جانتا ہے، ہماری اوقات کی تنگی کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری بھول چوک سے بھی واقف ہے. یا رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے. یا رب العالمین تو ہر ایک کی پکار سننے والا ہے، تیرا وعدہ ہے تو ضرور سنتا ہے. یا رب العالمین تو ہماری اس پکار کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہمارے دلوں کو ڈھو ڈال، ہمیں پاک کر دے، ہمیں تزکیہ عطا فرما دے. یا رب العالمین اس رمضان میں اور جتنے بھی رمضان میں ہیں اللہ ہمیں جتنا بھی باقی دن رہ گئے ہمیں بہترین سے بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو ریاکاری سے بچا، تکبر سے بچا. اللہ یا رب العالمین ہمیں اس قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کا ذریعہ بنا. ربی عینی اللہ ذکری کا شکری کا حسن عبادت کا. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض نہ ہونا. یا رب تو ہم سے راضی ہو جا. یا رب تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری موت کے مرحلے کو آسان کر دے. یا اللہ اپنا دیدار ہم کو نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما. ہم بھی ان سے جا کر ملنے والے. یا رب العالمین ہمارے راستے بھی آسان کر دینا. یا رب العالمین ہمارے پسندیدہ، ہم کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. ہم سے تو راضی ہو جا اور ہم آپ سے راضی ہو جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.